पहला सच था। चौथी जमात में आते ही अब्बा की तरफ से नमाज की पाबंदी और सख्ती की ताकीद शुरू हो गई। सिपारा तो इससे बहुत पहले ही हम सब मोहल्ले के बच्चे मोहल्ले के एक जगत खाला के यहाँ पढ़ने जाते थे, जो हम सब बच्चों को निहायत इन्हिमाक से सिपारा पढ़ाती थी। शाम को उनके घर के बरामदे में मोहल्ले भर के बच्चे और बच्चियाँ अपने सरों पर छोटी छोटी टोपियाँ और दुपट्टे ओढ़े अपने अपने सिपारे और बगदादी कायदे अपने सीनों से लगाए जमा हो जाते थे, और अगले घंटे डेढ़ घंटे के लिए उनका घर हम सब बच्चों के सबक याद करने के शोर से गूंजता रहता। सारे बच्चे गोद में सिपारा रखे और सर हिला हिला कर अपना सबक अनवा इकसाम की आवाजों में याद करते रहते, और जिस बच्चे का सर जितनी तेजी से हिलता तो इसका मतलब ये होता कि वो उतनी ही शिद्दत से अपना सबक याद कर रहा है, और जहाँ किसी बच्चे के सर हिलने की रफ्तार कम होती, वहीं खाला जोर से एक हंकारा भरकर उसे तेज निगाहों से घूरती, और दूसरे ही लम्हे उस बच्चे का सर दोबारा उसी तेजी से हिलने लग जाता। मोहल्ले के तकरीबन सभी नौजवान अपनी जगत खाला के यहाँ से अपने अपने खत्म कुरान से मुस्तफीद हो चुके थे, क्योंकि खाला गुज़श्ता 20-25 सालों से अपने घर में मोहल्ले के बच्चों को कुरान शरीफ का दर्स दे रही थीं। वज्जो आपी भी उनकी शागिर्द रह चुकी थी, और मेरे लिए वो दिन ईद का दिन होता था, जब खाला अपने सहन में लगे सुर्ख अंगूरों के खोशे पकने पर हम सब बच्चों को हुक्म देती थी कि सब बच्चे मिलकर एहतियात से और एक एक करके तमाम अंगूरों के गुच्छे डालियों से तोड़कर उतार लें, और फिर इस तमाम अंगूर के ढेर के हिस्से बखरे करने का मरहला आता। जगत खाला पूरे मोहल्ले में अपने घर से उतरे अंगूर भिजवाया करती थी। सब बच्चे बड़ी बड़ी परातों में अंगूर लिए मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों में बांटने के लिए दौड़ते फिरते थे। कभी कभी ऐसे मौके पर खाला मोहल्ले की अपनी पुरानी शागिर्द लड़कियों की टोली को भी बुलवा लिया करती थी। बड़ी लड़कियां अंगूर तोड़ तोड़ कर परातों में रखती थीं और हिसाब से मोहल्ले के हर घर को भेजती जाती। लड़कियों की इसी टोली में बच्चों आपी भी शामिल होती, और मैं भाग भाग कर सबसे पहले सिर्फ उन्हीं के काम किया करता। ऐसे मौकों पर राजा उमन या तो खिसक जाया करता था, या फिर उसके हाथ जिस घर को अंगूर भेजे गए होते वहाँ कभी पहुँच नहीं पाते थे। आखिरकार इसका हल खाला ने ये निकाला कि राजा के हाथ अंगूरों की परात देकर 2 मजीद हट्टे कट्टे और मुश्तंडे किस्म के बच्चों की गार्ड बतौर निगरानी साथ भेजना शुरू कर दी, जिन्हें राजा ने रास्ते में कई बार रिझाने और झांसा देने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी कामयाबी न हुई। मुझे याद है जिस दिन अब्बा ने मुझे पहली मर्तबा सख्ती से डांट कर नमाज पढ़ने के लिए कहा था, वो भी एक ऐसा ही अंगूर उतारने का दिन था। मेरा मूड पहले ही काफी खराब था, क्योंकि उस रोज वज्जो आपी भी खाला उस्तानी के घर अंगूर उतरवाने के लिए आई हुई थी। मैं निहायत इन्हिमाक से उन्हें अपने नाजुक नाजुक हाथों से अंगूरों को उनके गुच्छों से अलहदा करता देख रहा था। उन्होंने बहुत एहतियात और नफासत से बेहतरीन गुच्छों का इंतखाब किया, और फिर अपने गुलाबी हाथों की लंबी और मखरूती उंगलियों से अंगूरों को अलहदा करके एक परात में रख कर इसके ऊपर मलमल की जाली का कपड़ा डाल दिया। मैं जो उनकी हर हरकत को निहायत गौर से बैठा तक रहा था, एकदम बड़बड़ा सा गया, क्योंकि उन्होंने पलके उठाकर मेरी जानिब देखा और धीरे से मेरा नाम लिया। आदि, पता नहीं क्यों जब कभी वज्जो आपी यूं मेरा नाम धीरे से गुनगुनाती थी तो मेरे वजूद में अचानक ही एक साथ इतनी बहुत सी घंटियां बजने लगती। मैं जल्दी से उठा और भागकर उनके पास आया। आसपास दूसरी लड़कियां भी अंगूर उतारने और आपस में खुशगप्पियों में मशगूल थीं। मैं और राजा अक्सर सबक याद करते हुए इन लड़कियों को देखकर एक दूसरे से पूछा करते थे, आखिर वो कौन सी बातें होती हैं जिन्हें ये लड़कियां एक दूसरे के कानों में घंटों सरगोशियां करके बेतहाशा खिलखिलाकर हंसती रहती थी। लेकिन इस सवाल का जवाब हम दोनों को कभी नहीं मिला। उस वक्त भी वज्जो आपी के आसपास मौजूद लड़कियों की टोलियां आपस में खुसर पुसर और खीखी करने में मशगूल थीं, लेकिन मैंने वज्जो आपी को कभी इन दूसरी और उनकी हमउम्र लड़कियों की तरह ख्वाह में हंसी मजाक या कहकहे लगाते नहीं देखा था। बहुत होता तो वो ऐसे मौकों पर हल्के से मुस्कुरा दिया करती थीं, और उनकी इस हल्की सी मुस्कुराहट से उनके गालों पर पड़ने वाले 2 हल्के से गुलाबी गढ़े मुझे निहाल कर जाया करते थे।
لیکن اس روز ان کے یوں رازدارانہ انداز سے بلانے کے طریقے نے مجھے کچھ حیرت اور الجھن میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے انگوروں کی پرات اٹھائی اور اسے میرے حوالے کرتے ہوئے نہایت دھیرے سے پلکیں جھکا کر بولی، آدی یہ ٹرے شکور چچا کے ہاں دے آؤ۔ شکور چچا کا نام سنتے ہی میرا جی چاہا اسی لمحے وہ ٹرے وہیں پھینک کر کہیں بھاگ جاؤں۔ شکور چچا طاہر بھائی کے ابا کا نام تھا، تو گویا نفاست اور سلیقے سے یہ انگوروں کی پرات شکور چچا کے گھر بھیجنے کے لیے سجائی جا رہی تھی۔ غصے اور بے بسی سے میری آنکھوں میں اسی لمحے آنسو آ گئے، جنہیں میں نے بڑی مشکل سے ٹپکنے سے روکا، لیکن کیا کرتا؟ میں نے کبھی اب پہلے زندگی میں وجو آپی کا کہا ٹالا تھا جو اس دن ٹال پاتا۔ میں خاموشی سے ان کے ہاتھ سے ٹرے لیے باہر آ گیا۔ گھر کے باہر والے چھوٹے میدان میں راجہ محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کنچے کھیلنے میں مشغول تھا۔ اس نے اپنا انگوٹھا زمین پر رکھا اور لمبی والی انگلی سے اپنا ہرا کنچا دور پڑے مخالف کے کنچے کی طرف اچھال دیا۔ ٹک سے کنچا ٹکرانے کی آواز آئی اور دوسرا لڑکا اپنی ہار پر منہ بسوڑتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ راجہ کا نشانہ ہمیشہ سے بے حد پکا تھا۔ وہ درجنوں گز دور پڑے ہوئے کسی بھی کنچے کو اپنا کنچا ہوا میں اچھال کر نشانہ بنا سکتا تھا، اور اس معاملے میں پورے محلے میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے استانی خالہ کے ہاں سے نکلتے دیکھ کر اس نے وہیں سے چلا کر کہا، اوے آدی، استانی خالہ سے مار کھا کر آیا ہے کیا؟ اور یہ ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ میں نے راجہ کو بتایا کہ یہ انگور شکور چچا کے ہاں دینے جا رہا ہوں۔ راجہ نے کپڑا اٹھا کر انگوروں کو اس لومڑی کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جس کے بارے میں ماسٹر جی ہمیں اسکول میں سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واہ پیارے، انگور تو بڑے عمدہ دکھائی دیتے پڑتے ہیں، ضرور تمہاری وجو آپی نے بیلوں سے اتارے ہوں گے، ہے نا؟ میں راجہ کی بات سن کر مزید چڑھ گیا۔ ہاں، انہوں نے اتارے، تم کہو تو واپس بیلوں پہ چڑھا دوں۔ راجہ میری بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ دوسروں کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہے ہو یار؟ میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ سارے محلے کے گھروں میں انگور پہنچانے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا، انگور کھائیں کوے اور دکھ سہیں ہم۔ راجہ نے حسب معمول اردو کے محاورے کی ٹانگ توڑتے ہوئے میری جانب داد طلب نظروں سے دیکھا۔ راجہ نے محاورہ تو غلط بولا تھا، لیکن اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ بھلا بچوں آپی کے ہاتھوں سے توڑے ان انگوروں پر کسی اور کا حق کیسے ہو سکتا تھا؟ چند لمحوں بعد میں اور راجہ محلے میں اپنی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی محلے کی چار دیواری کی منڈیر پر بیٹھے انگوروں کی پرات اپنی گود میں رکھے ان انگوروں سے انصاف کر رہے تھے۔ یہ وہ دیوار تھی جو ہمارے محلے کے گرد چاروں طرف چار دیواری کے طور پر کھڑی کی گئی تھی۔ بڑے بوڑھے بتاتے تھے کہ یہ دیوار انگریز نے 1935 کے زلزلے سے بھی پہلے سرکاری کوارٹرز کی چار دیواری کے طور پر بنائی تھی۔ اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ ہم بچے آرام سے چوکڑی مار کر بھی اس پر جا بیٹھتے تھے۔ ہم دونوں انگور کھاتے جاتے اور پرلی جانب سڑک سے گزرتی گاڑیوں کو بھی گنتے جا رہے تھے۔ اس دیوار پر بیٹھ کر پرلی جانب کی سڑک پر گزرتی گاڑیاں گننا میرا اور راجہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب کوئی گمسم ڈرائیور کسی نئی کار میں یا پھر کسی پرانی شیولٹ میں اپنے خیالوں میں کھویا سڑک سے گزر رہا ہوتا تو راجہ اچانک ہی زور سے اوئے کی آواز نکالتا، اور جب ڈرائیور گھبرا کر یا چونک کر اور ہڑبڑا کر آواز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا تو میں اور راجہ ہنس ہنس کر دوہرے ہو جاتے۔ لیکن اس دن میں اس قدر اداس تھا کہ میرا من اپنے اس محبوب مشغلے میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بچوں آپی کے دیے ہوئے انگور ہم دونوں نے انتقاماً آدھا گھنٹہ پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ دھوپ بھی تیزی سے ڈھل رہی تھی اور شام کو چلنے والی برفیلی ہواؤں نے میرے پاؤں سن کرنا شروع کر دیے تھے، لہٰذا میں نے خالی پرات راجہ کے حوالے کی اور سختی سے تاکید کی کہ اسے محلے میں آنے والے ٹین بوری بوتل خریدنے والے کباڑیے کے ہاتھ فروغ کرنے کے بجائے سیدھے سبھاؤ فوراً استانی خالہ کے ہاں واپس دے آئے۔ راجہ نے جلدی سے دل پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ راجہ جب کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا تب وہ صرف سچ ہی بولتا تھا، لہٰذا مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب یہ ٹرے حفاظت سے استانی خالہ کے پاس واپس پہنچ جائے گی۔ راجہ سے رخصت ہو کر جب میں نے گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھے ہی تھے کہ ابا کی کرشدار آواز نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ دن بھر آوارہ گردی کرتے ہو،
کتنی مرتبہ کہا ہے کہ شام ڈھلنے سے پہلے گھر واپس آیا کرو۔ میں نے گھبرا کر امی کی طرف دیکھا، کیونکہ ایسے کڑے وقت میں عموماً وہی میری مدد کے لیے کوئی عمدہ سا بہانہ تراش کر کے ابا کا پارا نیچے لانے کی کوئی ترکیب کرتی تھی۔ لیکن آج تو امی بھی آنکھیں چرا گئی۔ پتہ یہ چلا کہ بڑے بھیا آج مغرب کی نماز پر مسجد سے غیر حاضر پائے گئے تھے اور ابھی تک ہاسٹل میں دوستوں کے ساتھ پڑھائی کے بہانے سے گھر سے باہر تھے، لہٰذا ان کے حصے کا سارا نزلہ مجھ پر آن گرا تھا۔ ابھی میں ابا کے پہلے سوال کا ہی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پایا تھا کہ فوراً ہی گرج چمک کے ساتھ ان کا دوسرا حکم بھی نازل ہو گیا۔ چلو اپنی امی سے کہو کہ تمہیں ٹھیک سے وضو کرنا سکھا دیں۔ وضو کر لو، آج سے تم بھی اپنے بڑے بھائی سمیت میرے ساتھ نماز کے لیے مسجد جایا کرو گے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں تھوڑا بہت احتجاج تو ضرور درج کرواتا، چاہے اکیلے میں امی کے سامنے ہی صحیح، کہ بھلا 8.5 سال کی عمر بھی کوئی مسجد جانے کی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ذرا سی بھی آئیں بائیں کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ امی نے بھی اشاروں میں مجھے سعادت مندی سے سر جھکانے کا مشورہ دیا۔ امارہ باجی جو ایسے موقعوں پر میری گت بنتے دیکھ کر ہمیشہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی، انہوں نے ابا کو دکھانے کے لیے جلدی سے وضو کا بڑا سا چاندی کا لوٹا پانی سے بھر کر امی کے حوالے کر دیا، اور امی نے مجھے ہاتھ پیروں اور چہرے پر پانی ڈالنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ باجی برآمدے کے ستون کے پیچھے کھڑی دانت نکالتی رہیں اور امی نے کنگھی کر کے اور میرے گال پر سرمے کا بڑا سا ٹیکا لگا کر مجھے عشاء کی نماز کے لیے تیار کر دیا۔ شاید دنیا کی ہر ماں اپنے راج دلارے بیٹے کو نظر بندی کا ایسا ٹیکا ضرور لگاتی ہوں گی، لیکن میرا دھیان اس وقت کسی اور ہی جانب تھا۔ وہ جمعرات کی شام تھی اور آج رات ٹی وی پر میرے پسندیدہ ڈرامے انکل عرفی کی 4تھی قسط نشر ہونا تھی۔ راجہ کو میں پہلے ہی پابند کر چکا تھا کہ وہ غفور چچا کے صحن میں عین برگد کے پیڑ کے نیچے بنے چبوترے پر اپنے اور میرے لیے جگہ سنبھالے اور پکڑے رکھے۔ عشاء کی باجماعت نماز کا وقت عین وہی 8 بجے کا تھا جس وقت انکل عرفی شروع ہوا کرتا تھا۔ جانے آج یہ ابا کو کہاں سے مجھے اپنے ساتھ مسجد لے جانے کا جنون سر پہ سوار ہو گیا، جبکہ فی الحال تو میرے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ میں نے فوری طور پر ذہن میں ان تمام بیماریوں کو یاد کرنے کی کوشش کی جو ایسے مواقع پر اچانک کہیں سے بھی پیدا ہو کر مجھے مسجد جانے سے بچا سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس ضرورت کے وقت میں اپنے چہرے پر بیماری سے پیدا ہونے والے سچے تاثرات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ابھار سکا، اور اسی شش و پنج میں عشاء کی نماز کا وقت آن پہنچا۔ عین اسی لمحے راجہ کی مخصوص سیٹی باہر گلی میں گونجی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ غفور چچا کے ہاں جا رہا ہے اور کچھ دیر کے اندر ہی میں بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کروں، پر آج تو یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا۔ میں نے بے بسی سے ہاتھ ملے، جانے آج بینا کی انکل عرفی سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ بینا اس ڈرامے کی ہیروئن کا نام تھا جو وجہ آپی سے مماثلت کی وجہ سے مجھے اچھی لگتی تھی، اور آج کی قسط میں تو بہت اہم فیصلے ہونے تھے، لیکن یہاں گھر میں تو ابا نے پہلے ہی میری قسمت کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور آج سے باجماعت نماز کی پابندی مجھ پر فرض کر دی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ابا گھر سے مسجد کے لیے نکل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیچھے سر جھکائے کچھ ایسی مجبوری کے عالم میں چل رہا تھا جیسے کوئی بکرا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ راہ اسے قربان گاہ کی طرف لے کر جائے گی اپنے مالک کے پیچھے وفاداری سے سر ہلاتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی مولوی صاحب کو نظر و نیاز دینے کے لیے مسجد آتا رہتا تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی راجہ کی ممانی کے ہاں بیٹا ہوا تھا، تو ہم لوگ اس کے کان میں اذان دلوانے کے لیے اسے یہاں مسجد میں لائے تھے۔ اس وقت یہ مسجد مجھے کافی مناسب سی جگہ محسوس ہوئی تھی، لیکن آج تو مجھے لگ رہا تھا جیسے ابا مجھے کسی قید خانے میں لے کر آ گئے ہوں۔ مجھے دیگر بچوں کے ساتھ سب سے پچھلی صف میں بٹھا دیا گیا، اور کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ جماعت کروانے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے آتے ہی سب لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پتہ چلا کہ ان کے آتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور نمازیوں میں یہ کھلبلی اسی وجہ سے مچی تھی۔ ٹھیک 8 بجے مولوی صاحب نے زور سے تکبیر پڑھی، اور اسی لمحے میرے ذہن میں انکل عرفی کی تعارفی موسیقی بجنا شروع ہو گئی۔ میں اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے رکوع میں جانا تب یاد آیا جب ساری جماعت رکوع سے سر اٹھا چکی تھی۔
اور میری زندگی کا پہلا سجدہ ٹی وی ڈرامے کے خیالات کی نظر ہو گیا۔ کیسا کچا پکا سا سجدہ تھا، ماتھا زمین پر، آنکھیں ارد گرد اور ذہن ساتویں آسمان سے بھی کہیں دور اٹکا ہوا۔ جب پہلے سجدے میں مولوی صاحب نے میرے بساط سے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تو میں الجھن اور جلدی میں خود ہی اٹھ بیٹھا۔ تب ساتھ ہی نماز پڑھنے والے نسبتاً بڑی عمر کے لڑکے نے جلدی سے مجھے کھینچ کر دوبارہ سجدے میں پہنچا دیا۔ تب سے لے کر اب تک میری زندگی کا ہر سجدہ اتنا ہی جلد بازی میں کیا گیا، ادھورا اور بے دلی سے سر پٹکنے کے برابر ہے، جتنا بے فائدہ، جھوٹا اور منافقت بھرا پہلا سجدہ تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک سجدہ تو اس ریاکاری، اس جھوٹ، دکھاوے اور منافقت سے پاک ہو جائے۔ کبھی تو میرا ماتھا زمین پر ٹکنے کے بعد اس کی رضا پا کر ہی واپس اٹھے، لیکن افسوس، میری یہ ادھوری خواہش آج تک ادھوری ہی رہی۔